अथर्ववेद के 20वें कांड और 127वें सूक्त का पहला मंत्र अगर आप उठाएं तो ये नाम जू का तू मौजूद है। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 मंत्र नंबर 1 पहला मंत्र, इदम जनाओ श्रुतो नराशंस इस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्रा नवीतम चकौरम अरुष्मेधु ददमहे। इदम अय जना लोगो, बिल्कुल अय्युहन्नास अरबी में जैसे कहना हो अय्युहन्नास अय लोगो, उसी को संस्कृत में कहना हो तो क्या कहेंगे? इदम जना अय लोगो, इदम जना अय लोगो उपश्रुत, गौर से सुनो, उपश्रुत कानों के नीचे सुनो, मतलब गौर से सुनो। कभी कभी हम लोग भी बोलते लगाएंगे भी कान के नीचे थप्पड़, तो कान के नीचे थप्पड़ लगाने का क्या मतलब होता है? जोरदार तमाचा जिसका एहसास हो। उपश्रुत कानों के नीचे सुनो, मतलब क्या है? कानों के नीचे कोई सुनता है? मतलब कानों से सुनता है ना, मतलब गौर से सुनो। और गौर से सुनने के लिए कोई बात कही जाए तो इसका मतलब वो बात महत्वपूर्ण है, अहमियत की हामिल है वो बात। गौर से सुनो, गौर से क्या सुनो? नराशंस तश्विष्यते, नराशंस आएंगे। नराशंस नर के माना व्यक्ति, नर के माना इंसान, आशंस प्रशंसित जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो। नराशंस आएंगे, ऐसा इंसान दुनिया में आएगा जिसकी बहुत तारीफ की गई होगी, बहुत प्रशंसा की गई होगी। इस तश्विष्यते, इतनी प्रशंसा इतनी तारीफ के पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। नराशंस जिसकी बहुत प्रशंसा की जाए, और उसी को अरबी में कह दीजिए मोहम्मद, जिसकी बहुत तारीफ की जाए। यानी नराशंस को अगर अरबी में कहना हो तो क्या कहेंगे? मोहम्मद। या यूं कह लो कि मोहम्मद को अगर हमें ट्रांसलेट करना हो संस्कृत में तो मोहम्मद का संस्कृत बनेगी मोहम्मद की नराशंस। नराशंस इस तश्विष्यत, पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। कौन कहता है? आए मोहम्मद मेरे हबीब आपका नाम मिट जाएगा। कसम है मुझे अपने इज्जत और जलाल की, जब तक मेरा नाम बाकी रहेगा आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। मस्जिद की बुलंदी पर खड़ा होकर मेरा कोई बंदा जब पुकारेगा और मेरी किबरियाई और बड़ाई का ऐलान करेगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो मेरी किबरियाई के बाद मेरी वहदानियत का ऐलान करेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कसम है मुझे अपने इज्जत और जलाल की, आए मेरे हबीब जहां वो मेरी वहदानियत का इकरार करेगा, जहां वो मेरी किबरियाई का ऐलान करेगा, मेरी वहदानियत के ऐलान के साथ साथ वो आपका नाम भी लेगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब तक मस्जिद की बुलंदी पर मेरा नाम लिया जाता रहेगा, आपका जिक्र खैर भी होगा, आपका भी नाम लिया जाता रहेगा। ऐ नबी, कौन कहता है आपके मरने के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? कौन कहता है आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? इन्ना आतैना कल कौसर, आए मेरे नबी हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। उनमें से पहली खैर ये कि जब तक मेरा नाम लिया जाता रहेगा आपका नाम भी लिया जा रहेगा। कोई आपके नाम को नहीं मिटा सकता है। आपका दुश्मन खुद बख्तून नस्ल होगा, आपका दुश्मन अख्तर होगा, आपके दुश्मन का नामो निशान मिटेगा। आपका नाम मेरे नाम से जुड़ चुका है। अगर बंदा इबादत करेगा तो मेरी करेगा, लेकिन इबादत करेगा तो वो आपके तरीके के मुताबिक करेगा, आपके उसूल और आपके ज़ाब्ते के मुताबिक करेगा। मेरे भाइयों गौर कीजिए, कौन कहता है कि आपका नामो निशान मिट जाएगा? जरा तसव्वुर करें आप। वुजू बनाएगा, मेरा बंदा मेरा नाम लेगा, बिस्मिल्लाह, अभी नमाज शुरू नहीं हुई, अल्लाह का नाम लिया, लेकिन वुजू के बाद जब दुआ पड़ेगा
تو اس دعا میں وہ آپ کا نام لے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ وضو بناتے وقت اگر میرا نام لے گا تو وضو کے بعد کی دعا میں وہ آپ کا ذکر خیر کرے گا۔ جب تک میرا نام ہے آپ کا نام بھی میرے نام کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ میرا بندہ اذان میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے نام پر اگر جملہ ختم کرے گا تو اذان کے بعد کی دعا میں وہ آپ کا نام لے گا۔ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اگر اذان میں لا الہ الا اللہ کہہ کر میرے نام پر ختم کرے گا تو اذان کے بعد کی دعا میں وہ آپ کا نام لے گا۔ کون کہتا ہے آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ کون کہتا ہے اگر نماز پڑھنا شروع کرے گا تو اللہ اکبر کہہ کر اگر میرے سامنے قیام کرے گا، نماز قائم ہوگا، کھڑی ہوگی اور میرا نام لے گا، میری حمد و ثنا بیان کرے گا تو نماز ختم ہونے سے پہلے وہ آپ پر درود پڑھے گا، آپ پر سلام پڑھے گا، السلام علیکہ ایھا النبی، آپ پر درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، انا آتیناک الکوثر، اے میرے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو بھلائیوں سے اور خوبیوں سے نوازا ہے۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ نہیں، جب تک میرا نام و نشان ہے، میرا نام ہے اور میرا نام لیا جاتا رہے گا۔ میں نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو بھی جوڑ لیا ہے، میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کے نام کا بھی تذکرہ ہوگا۔ کہنے دو جو کہہ رہے ہیں، یہ کہنے والوں کے نام و نشان خود مٹ جائیں گے، یہ خود مقتول نسل ہو جائیں گے، یہ خود برباد ہو جائیں گے۔ سوچیے، انا آتیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، خوبیوں سے نوازا ہے، بھلائیوں سے نوازا ہے۔ کتنی بھلائیاں آپ گن نہیں سکتے، ایک ہو تو گناؤں۔ قدم قدم پر خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے، یہ تو بھی مختصر سی بتا دی ہے۔ اذان ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جاتا رہے گا۔ اذان ختم ہوگی تو اذان کے بعد کی دعا میں آپ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ ورنہ تخیل کی شاہراہ پر سوار ہو کر سوچئے کہ نبی اکرم کا کتنا نام لیا جاتا ہے، کتنا نام لیا جاتا ہے۔ اگر کائنات کے اندر سب سے زیادہ کسی کا نام لیا جاتا ہے، اس دنیا میں مہان پرشوں کی ایک زندگی اٹھائی جائے، سب مہان پرشوں کی، یہاں جیسس عیسیٰ مسیح بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، یہاں گوتم بدھ کی داستانیں بھی موجود ہیں، یہاں مہاویر جی کی داستانیں بھی موجود ہیں، یہاں گرو نانک کی زندگی کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، یہاں رام چندر جی اور کرشن جی کی زندگی کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ مجھے سب سے محبت ہے، سب سے پیار ہے، سب سے پریم ہے، سب مہاپرش تھے، سب اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، مجھے ان کو بزرگ ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی سندہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک نام نامی اور اس میں گرامی کی بات ہے تو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ پوری کائنات میں اگر انسانیت میں مہان پرشوں میں اگر سب سے زیادہ کسی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ہستی ہے صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس وقت میری گھڑی میں 9:05 ہو رہے ہیں، لیکن یقین مانیے یہ 9:05 کہیں عشاء کی اذان ہو رہی ہوگی، کسی جگہ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا جا رہا ہوگا، اور کسی جگہ مغرب کی اذان ہو رہی ہوگی، کسی جگہ عصر کا وقت ہوگا اور کسی جگہ ظہر کا وقت ہوگا۔ ابھی آپ 9 بج رہے ہیں، کہیں فجر کا بھی وقت ہوگا، ابھی 1 منٹ کے بعد کسی اور جگہ پر کوئی نماز کا وقت آئے گا، آدھے منٹ کے بعد کسی اور جگہ کوئی وقت آئے گا۔ 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی اگر کسی کے نام سے خالی نہیں جاتا ہے تو وہ شخصیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جاتا ہے۔ یہاں سے آپ اٹھائیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ ایک خوبی، دوسری خوبی گنتے جائیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے محمد رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل بنا دیا، نمونہ بنا دیا۔ آئیڈیل جانتے ہو نمونہ؟
ہو بہو ہمیں ایسا چاہیے. یہ بس یہ اعجاز کسی کو نہیں ملا. تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکاتیں، تمہاری عبادتیں ویسی ہونی چاہیے جیسے محمد رسول اللہ کی تھی. ہم نے آئیڈیل محمد رسول اللہ کو بنایا. جھگڑا ختم کرو. تراویح 20 پڑھنی چاہیے کہ 8؟ عشاء کی 17 رکعت ہے کہ 7؟ معاملے اس سے بالکل برعکس. اس وقت ضرورت ہے امت اسلامیہ کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی. حالات چونکہ اس طریقے کے کر دیے گئے ہیں. میرے بھائیوں، اس وقت یہ سوچنا چاہیے ہم چاہے 7 پڑھیں یا 17، ہم 8 پڑھیں یا 20، صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری نمازوں پر محمد رسول اللہ کی مہر ہے یا نہیں. ہم تراویح 8 نہیں 8000 رکعت پڑھ جائیں لیکن نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو بیکار ہے. آپ تراویح 20 نہیں 20,000 پڑھ جائیے، اگر وہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو بیکار ہے. ہم اپنے آپ کو بھی لے رہے ہیں. کوئی آدمی یہاں پر بد دماغ یہاں سے اٹھتے وقت یہ نہ کہہ کہ مولانا کی تقریر فرقہ وارانہ رنگ میں رنگی ہوئی تھی. نہیں، میں اپنے آپ کو لے رہا ہوں. سب سے پہلے ہم 8 پڑھتے ہیں، 8 رکعت تراویح نہیں 8000 پڑھ جائیں لیکن رسول کی مہر نہیں ہے تو ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی. آپ 20 پڑھتے ہیں، 20 نہیں 20,000 پڑھ جائیے، اگر رسول کی مہر نہیں ہے تو آپ کی نماز، آپ کی تراویح آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. ایک لفافہ لکھا میں نے اپنے گھر بھیجنے کے لیے اور اس کی قیمت صرف 5 روپے ہے لیکن اس پر سرکاری ٹکٹ لگا ہوا ہے. 5 روپے کا سرکاری ٹکٹ لگا لفافے پر. ایڈریس صحیح ہے تو پہنچ جائے گا. ایڈریس صحیح ہے تو پہنچ جائے گا. ایک کاغذ میں نے 1000 روپے کا خرید لیا اور اس پر میں نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے ماں باپ بیوی بچوں کو لیٹر لکھ دیا لیکن اس پر سرکاری مہر نہیں ہے، اس پر ڈاک ٹکٹ نہیں لگا ہے. وہ یا تو بیرنگ بن جائے گا یا آپ کے گھر والوں سے جرمانہ سہت وصول کر لیا جائے گا یا پھر وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ 1000 روپے کا کاغذ ہے آپ کا لیکن وہ نہیں پہنچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر سرکار کی مہر نہیں ہے، اس پر گورنمنٹ کا ٹکٹ نہیں لگا ہے. اسی طریقے سے ہماری نمازیں چاہے کتنی لمبی ہوں، چاہے کتنی کثیر تعداد میں ہوں، ہماری عبادتیں چاہے کتنے اچھے رنگ سے رنگی ہوئی ہوں، لیکن ان نمازوں پر، ان عبادتوں پر محمد رسول اللہ کی اگر مہر نہیں ہے، رسول کا طریقہ نہیں ہے تو معاف کیجئے گا ہماری عبادتیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. قیامت کے دن حنفی بھی کھڑا ہوگا، شافعی بھی کھڑا ہوگا، اہل حدیث بھی کھڑا ہوگا، دیوبندی بھی کھڑا ہوگا، بریلوی بھی کھڑا ہوگا، شیعہ بھی کھڑا ہوگا، قادیانی بھی کھڑا ہوگا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ آئے اہل حدیثوں تم نے ظہر کی کتنی نمازیں پڑھی، آئے شافعیوں تم نے کتنی پڑھی، آئے بریلویوں تم نے کتنی پڑھی، آئے دیوبندیوں تم نے کتنی پڑھی. اللہ یہ کہے گا ہم نے تمہارے لیے محمد رسول اللہ کو آئیڈیل بنایا تھا، کہہ دیا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہاری نمازیں محمد کے طریقے پر ہیں یا نہیں؟ محمد رسول اللہ بھی کہہ دیں گے ہم نے تو تمہیں ایک اصول اور ضابطہ دے دیا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. یہ بتاؤ تم نے اوپر باندھی تھی یا نیچے؟ یہ نہیں پوچھیں گے، اللہ بھی نہیں پوچھے گا. اللہ یہ کہے گا تم نے ویسے پڑھی یا نہیں پڑھی جیسے محمد رسول اللہ نے بتائی ہے، جیسے میرے نبی بتا کر گئے تھے. ہم نے کسی کو نمونہ بنایا ہی نہیں تھا، ہم نے تو محمد رسول اللہ کو آئیڈیل بنایا تھا. ہمیں نمازیں ویسی چاہیے جیسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. ہمیں کسی کمپنی کا ایک چشمہ بہت پسند آ گیا اور اس میں اسپرنگ لگا ہوا ہے. میں کمپنی کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی مجھے ایسے 100 چشمے بنا دو. اس نے کہا 1 ہفتے بعد لے جانا. 1 ہفتے کے بعد لینے پہنچا، اس نے اسپرنگ نہیں لگایا اور اس نے تھوڑا سا ٹائٹ کر کے دے دیا، یہ لیجئے. میں کیا کہوں گا؟ ارے بھائی نہیں، مجھے یہ چشمے نہیں چاہیے، میں تو آپ کو ایک آئیڈیل دے کر گیا تھا، ایک ماڈل، ایک نمونہ دے گیا تھا، مجھے ایسے 100 چشمے چاہیے. ارے اس میں بہت وقت لگ رہا تھا، میں نے ٹائٹ کر کے بنا دیا، یہ اترے گا نہیں. ارے اترے چاہے بھاڑ میں جائے، میرے ماڈل، میرے نمونے کے مطابق تم نے چشمہ کیوں نہیں بنایا؟ نہیں لیں گے. آپ ایک چھوٹی سی چیز
اپنے آئیڈیل اور نمونے کے خلاف بن جائے تو آپ نہیں لیتے. اللہ اس نماز کو، اس روزے کو، اس حج کو، اس زکات کو، اس عبادت کو کیسے ایکسپٹ کر لے جو اس کے آئیڈیل، اس کے بھیجے ہوئے رسول جناب محمد رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہو. اللہ بھی ایسی نماز اور روزوں کو قبول نہیں فرمائے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا. یہ ایک اور اعجاز، ایک اور خیر کثیر میں ایک اور خیر. اے نبی، ہم نے آپ کی زندگی کو آئیڈیل بنا دیا. آپ دنیا میں نہیں ہیں، لیکن عبادتیں جب بھی جتنی بھی ہوں گی، عبادتیں جتنی بھی کی جاتی رہیں گی، وہ آپ کے نمونے کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق. ارے آپ دنیا میں نہیں ہیں تو کیا ہوا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھی جاتی رہے گی، عبادتیں کی جاتی رہیں گی. اس لیے کہ ہم نے آپ کی زندگی کو آئیڈیل بنایا ہے، ہم نے آپ کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ، اسی طریقے سے رسول اللہ کی اطاعت بھی خیر کثیر میں شامل ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے عملوں کو بیکار مت کر لو، اپنے عملوں کو باطل مت کر لو. یہ صاف طور پر کہہ دیا، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. اللہ نے جو کہا وہ کرو، رسول نے جو کہا وہ کرو. اگر اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کہیں اور گئے، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کسی اور طرف گئے، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کسی اور جگہ منہ مارو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال بیکار کر دیے جائیں گے. اس لیے کہ شریعت کے اندر قانون دو ہی چیزوں کا چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا، محمد رسول اللہ کا فرمان چلے گا. عبادت اللہ کی ہوگی اور طریقہ محمد رسول اللہ کا ہوگا. اس لیے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ان دونوں کی اطاعت چھوڑ کر اپنے عملوں کو بیکار مت کر لو، اپنے عملوں کو ضائع مت کر لو. بالکل کلیئر کر دیا گیا ہے، رسول کی اطاعت بھی خیر کثیر میں شامل ہے، رسول کی اطاعت بھی خیر کثیر میں شامل ہے. میرے بھائیوں، آئیے ایک اور چیز دکھاؤں. نبی اکرم کی معراج بھی خیر کثیر، نبی اکرم کا فیصلہ اور ججمنٹلی کے اصول بھی خیر کثیر. فلا وربی کا، غور کرو، ایک نقطے پر غور کرو. فلا وربی کا، قرآن کی آیت ہی پڑھ رہا ہوں. فلا وربی کا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ذرا غور کیجئے گا. فلا، ہرگز نہیں. دیکھیے کیسے باندھ دیا. ہر انسان سوچے گا ہرگز نہیں. دیکھیں کیا بات کہی جا رہی ہے، ہرگز نہیں. فلا، ہرگز نہیں. وربی کا، اے رسول تیرے رب کی قسم، ہرگز نہیں. اللہ نے یہ بات کوئی معمولی نہیں کہی، بلکہ اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہی ہے. اے رسول تیرے رب کی قسم. اللہ نے کبھی اپنی قسم نہیں کھائی، کبھی چاند کی کھائی، کبھی ستاروں کی کھائی، کبھی سورج کی کھائی، کبھی زمانے کی کھائی، کبھی فجر کی تو کبھی عصر کی، کبھی سورج کی والشمس وضحاها، تو کبھی چاند کی والقمر اذا تلاها، تو کبھی فجر کی والفجر وليال العشر، کبھی عصر کی والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ نے عام معاملات میں چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، درخت کی، شجر و حجر کی قسمیں کھائیں، لیکن یہاں اپنی قسم کھا رہا ہے، اپنی قسم کھا رہا ہے. تو اتنی اہم بات ہوگی. فلا وربی کا، ہرگز نہیں. اے رسول تیرے رب کی قسم، ہرگز نہیں. لا یؤمنون، آپ جن لوگوں میں موجود ہیں، جن کے پاس آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے. اللہ، تو اپنی عزت کی قسم، اپنی ذات کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے. کون؟ جن کے درمیان محمد رسول اللہ موجود ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں. کیوں مومن نہیں ہو سکتے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے رسول تیرا معاملہ
اتنا اونچا ہے، اے رسول تیرا معاملہ اتنا بلند ہے کہ تیرے اصول، تیرے معاملے کو میں نے اتنا اہم بنا دیا ہے کہ میں نے اپنی قسم کھائی اپنی ذات کی، اپنے عزت و جلال کی، فلا وربک لا یؤمنون، اے رسول تیرے رب کی قسم یہ دنیا والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے آپسی اختلافات میں، آپسی تنازعات میں، آپسی جھگڑے میں آپ کو حکم نہ مان لے، آپ کو جج نہ مان لے، آپ کو فیصل نہ مان لے، آپ کے پاس نہ آ جائیں اور آپ جو فیصلہ کر دیں فیما شجر بینہم، آپ جو فیصلہ کر دیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، آپ کے فیصلہ جانے کے بعد، آپ کا فیصلہ جانے کے بعد پھر اپنے دل میں تنگی نہ لائیں، اپنے دل میں دشواری نہ لائیں، اپنے دل میں ذرہ برابر بھی تکلیف محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس کو پوری طریقے سے تسلیم کر لیں، جب تک منوان بلا چوں چرا، بلا کسی تکلیف کے آپ کے فیصلے کو مان نہ لے، وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم کے ججمنٹ لی کے اصول بھی بڑے عجیب تھے، دو مسلمان ہیں اور دونوں زمین کے دعوے دار ہیں، بخاری شریف پر یہ چیپٹر دیکھ لو، دونوں ہی دعوے دار ہیں، ایک کہتا اللہ کے رسول یہ زمین میری، دوسرا کہتا یہ زمین میری، ایک کہتا ہے میری، دوسرا کہتا ہے میری، دونوں صحابی ہیں، دونوں مسلمان ہیں، دونوں محمد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں ہم آپ کا فیصلہ مان لیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو زمین تو کسی ایک ہی کی ہوگی، دو کی تو ہو نہیں سکتی ہے، ایک ہی کی ہوگی۔ فرمایا ہاں لیکن ہم کیسے فیصلہ کریں؟ کہا میری بھی بات سن لیجئے، اس کی بھی بات سن لیجئے، اور جس کے دلائل مضبوط ہوں آپ اسی کے حق میں فیصلہ کر دیجئے۔ آپ نے کہا اگر میں فیصلہ کر دوں کسی ایک کے بارے میں تو دوسرا تکلیف تو محسوس نہیں کرے گا۔ اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے آپ جو فیصلہ کر دیں بلا چو چرا تسلیم نہ کر لیں وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، میں کیسے تکلیف محسوس کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا چلو تم اپنی بات کرو، اس سے کہا تم اپنی بات کرو، دونوں کی گفتگو سنی، ایک چرب زبان ہے، تڑا تڑ تڑا تڑ تڑا تڑ بولتا چلا جا رہا ہے، اور دوسرا بیچارہ اپنی بات صحیح طریقے سے نہیں کہہ پا رہا ہے، میں نے اس سے خریدی تھی پھر میرے فلاں فلاں، وہ دھیرے دھیرے بول رہا ہے۔ اب اللہ کے رسول کو خدشہ ہوا، بیچارہ وہ سمجھانا چاہ رہا ہے لیکن اپنی بات اچھی طریقے سے دلیل پیش نہیں کر پا رہا ہے۔ کبھی کبھی جو زیادہ نہیں بولتا ہے، دنیاوی جھمیلوں میں زیادہ نہیں رہا، وہ اپنی صحیح بات بھی اچھی طریقے سے نہیں کہہ پاتا ہے۔ ان دونوں میں دیکھا ہے ایک مودی کی طرح ہے، ایک دوسرا منموہن کی طرح ہے، مودی چپ ہوتا نہیں، منموہن سنگھ بولتا نہیں، دونوں عجیب سے آدمی۔ مودی جی اتنا سفید جھوٹ بولتے ہیں کہ سننے والا بھی کیا بات کہی کیا بات کہی، بعد میں پتا چلتا ہے وہ سوچتا ہے اس سے تو اچھی وہی سرکار تھی پہلے والی، وہی اچھے دن ہمارے وہی اچھے تھے، وہی دن اچھے تھے۔ آدمی اب پچھتا رہا ہے بیچارہ، اب پچھتا رہا ہے کہ کیا کریں، اب کیا ہوتا ہے، بندوق کی گولی تو نکل چکی ہے، پچھتانے سے کیا فائدہ، اب بھگتو۔ سو ایک تڑا تڑا بولتا چلا جا رہا ہے اور دوسرا اللہ کے نبی نے بیچارہ محسوس کر لیا ایک سمجھا نہیں پا رہا اور دوسرا تیز آواز میں، لیکن جو بول رہا تھا تیز آپ کو اسی کی دلیل مضبوط لگی۔ بخاری کا فیصلہ دیکھیے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں بخاری شریف کے اندر اللہ کے رسول نے کہا تم بہت بولتے ہو، تم خاموش رہتے ہو، تم اپنی بات بھی کہہ رہے ہو، یہ اپنی بات تم اپنی بات اچھی طریقے سے نہیں سمجھا پائے، تم نے اپنی بات سمجھا دی، دلیل تمہاری مضبوط لگ رہی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ تم بولنے میں ماہر ہو، سمجھا لے گئے ہو ہمیں، حالانکہ زمین تمہاری نہ ہو اس کی ہو، اور یہ بیچارہ کم بولنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اپنی بات کہنے میں ناکام ہو اور سچائی یہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے میں یہ زمین تمہیں دے رہا ہوں۔ دیکھیے فیصلہ کر دیا آپ نے، میں یہ زمین تمہیں دے رہا ہوں کیونکہ تم نے اپنی بات سمجھا دی مجھے، یہ زمین میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا اگر میرا فیصلہ غلط ہے یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو، یہ زمین تمہاری ہے یا نہیں، میں نے تو باتیں سنی، میں نے تو دلیلیں سنی، اس بنیاد پر میں فیصلہ کر رہا ہوں، یہ زمین میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اگر یہ
زمین تمہاری نہیں ہے اس کی ہے، تو زیر فیصلے کے بعد یہ زمین تو تم لے لو گے، لیکن یہاں سے اٹھو تو یہ سوچ کے اٹھنا محمد نے تمہیں زمین نہیں، فَإِنَّمَا هِيَ قِطَعَةٌ مِّنَ النَّارِ، میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيَتْرُكْهَا، چاہو تو اس کو چھوڑ دو یا اس کو لے جاؤ۔ جس کے حق میں فیصلہ کیا وہ اٹھا کہنے لگا اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے، اسی کی ہے، اسی کو دے دو۔ وہاں سے وہ اٹھا کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ زمین میری نہیں اسی کی ہے، اسی کو دے دو۔ میرے بھائیوں ایسا جج آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ کون سا ججمنٹ لی کا اصول ہے؟ ایک مسجد یا مندر کے جھگڑے کو 3 حصوں میں بانٹ دیا، ارے مسجد کی زمین ہے تو مسجد کو دو، مسجد کی زمین نہیں ہے مندر کی ہے تو مندر کو دو۔ آپ سے ایک طرفہ فیصلہ مانگا جا رہا ہے، لیکن دیکھو ایک حصہ نرموہی اکھاڑے کو، ایک حصہ مسلمانوں کو، ایک حصہ اس کو، یہ حصہ بانٹ کرنے کے طریقے نہیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی 2 ٹوک فیصلہ کر رہے ہیں، میں نے فیصلہ کر دیا، لیکن اللہ کی قسم یہ فیصلہ محمد رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے نہیں، محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ یہ زمین کا ٹکڑا میں تمہیں جو دے رہا ہوں اگر یہ تم اس کے مالک نہیں ہو، اس کے حقدار نہیں ہو، فَإِنَّمَا هِيَ قِطَعَةٌ مِّنَ النَّارِ، تو جہنم کا ٹکڑا ہے، لینا ہو تو لے لو، چھوڑنا ہو تو چھوڑ دو۔ کہنے لگا نہیں نہیں میرا نہیں ہے، اسی کا اسی کو دے دو۔ ادھر سے وہ اٹھا جھوٹ کیوں بول رہا، اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہا، یہ میری نہیں اسی کی ہے، اسی کو دے دو، اور دونوں چھوڑ کے چلے گئے۔ اب سنیے امام بخاری نے لکھ دیا فتح الباری کے اندر، ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ان دونوں میں سے کسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ زمین کس کی ہے، پھر دونوں نے مل کر یہ کہہ دیا ہم اس کو دین کے کام کے لیے نبی اکرم کو وقف کر رہے ہیں، آپ جیسا چاہیں استعمال کریں۔ آج تک پتہ نہیں چل سکا 1400 سال گزر جانے کے بعد کہ اس زمین کا اصلی حقدار کون تھا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہر آدمی نے سوچا جہنم کا ٹکڑا کون لے گا، اس کا دل ٹوٹ گیا تو یہ ہم جہنم کا ٹکڑا نہیں لیں گے۔ دوسرے نے سوچا اگرچہ مالک میں ہوں لیکن میرے باپ دادا نے اگر بے ایمانی کی ہو تو ہم بھی نہیں لیں گے۔ یعنی جہنم کے عذاب سے کتنا خوف تھا، دونوں نے اپنی اپنی زمین، نہیں میری نہیں، وہ کہتا میری نہیں، یہ بخاری کے اندر موجود ہے، دونوں اپنی زمین چھوڑ کے چلے گئے، نہیں نہیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کسی ہے، پتہ ہی نہیں چل سکا۔ آج ہم لوگ چھوڑ دیں گے، اپنے بھائی کی بھی مل رہی ہوگی تو غضب کا لگا مرو جا کے تم آئے ہو۔ یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ہم نے آپ کے فیصلے کو خیر کثیر میں شامل کر لیا، آپ جو بھی فیصلہ کر دیں گے وہ ماننا پڑے گا، اور اے رسول تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے جو آپ کا فیصلہ نہیں مانے گا وہ مومن نہیں ہوگا۔ اور فیصلہ بھی ایسا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، اپنے دل میں تنگی نہیں، یہ زمین تمہاری، اللہ کے رسول کا فیصلہ مولانا جرجیس نے مان لیا، حدیث مان لی، لیکن تھوڑی سی تنگی آ گئی، کاش مجھے مل جاتا تو اچھا ہوتا۔ یعنی فیصلہ مان تو رہے ہیں ہم، تسلیم تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے 2 آدمیوں کا جھگڑا، اس کو دے دو، یہ زمین اس کی تمہاری نہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی شریعت ہے حدیث ہے کہہ رہی مان لیا، لیکن دل میں یہ تنگی آ گئی کاش مجھے مل جاتا، کاش اللہ کے رسول مجھے دے دیتے، یہ رسول کا فیصلہ میرے حق میں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ تنگی اگر آ گئی تو اللہ کہہ رہا پھر بھی مومن نہیں، یعنی فیصلہ تو مان رہے ہیں لیکن دل میں اگر تھوڑی سی شکن آ گئی، دل میں تھوڑی سی تنگی آ گئی تب بھی مومن نہیں۔ مما قضیت ویسلموا تسلیما، جب تک کہ پوری طرح تسلیم نہیں کرو گے تب تک نہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ پوسٹ